सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफ़साना यूकलिप्टस। बहुत ही मरा मरा सा दिन था जबकि नवंबर की वो ठिठरी हुई रात पैदा हो रही थी। लम्हे धड़ाधड़ एक दूसरे पर ढेर हो रहे थे और मिट्टी का वो टीला बन रहे थे जिसमें से यूकलिप्टस का पेड़ फूट कर निकलता था। कुंदन एक एसाब ज़दा टेलीफोन के जवाब में घर लौटी थी। एक हाथ में उसने साइकिल का हैंडल थाम रखा था और दूसरे से किताबें, जो खाम चमड़े के फीते में कैरियर पर ढीली हो रही थीं। ये किताबें कुंदन ने उसी शाम फादर विलियम स्कूल की लाइब्रेरी से निकलवाई थीं, जहां वो वाइस प्रिंसिपल थी। कायदे से कुंदन को गोली की तरह से बंगले में दाखिल होना चाहिए था, मगर फाटक के अंदर आते ही वो हमेशा की तरह सरजू के पास रुक गई। सरजू यूकलिप्टस के पेड़ का नाम था। ये पेड़ कुंदन ने 3 सवा 3 बरस पहले लगाया था, जब वो नई नई विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से टीचिंग का डिप्लोमा करके आई थी, जब यहाँ कैथोलिक चैपलिन फादर फिशर रहा करता था और जिसने बंगले का आधा हिस्सा कुमारी कुंदन को दे रखा था। फिर बरस एक के बाद वो मिशन का काम पूरा करके अमेरिका चला गया और कुंदन ने तन्हाई से घबरा कर अपनी बूढ़ी माँ को बुला लिया। साइकिल को जंगले के सहारे रखकर कुंदन सरजू के पास आकर और ऊपर की तरफ देखने लगी, जहाँ पत्ते अब तक अंधेरे का रंग ले चुके थे। अलबत्ता नीचे की सफ़ेद मुलायम और बरछी छाल अभी तक दिखाई दे रही थी। वो प्यार से उस पर हाथ फेरने ही वाली थी कि दूसरी तरफ बरामदे में उसे अपनी जेलीफिश माँ का ह्योला सा नजर आया। उसी दम झुककर कुंदन ने पेड़ के नीचे से ताज़ा गिरे हुए पत्ते उठा लिए और हाथ में मसल कर उन्हें सूंघने और लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे उसे जुकाम हो और यूकलिप्टस की बू तनफ्फुस और उसके रगों रेशों को एक तरह का सुकून दे रही हो। फिर माँ की तरफ मुंह करते हुए कुंदन थोड़ा खिसियाई, मैं तो सरजू को बढ़ते देख भी सकती हूँ माँ। और उसने पेड़ की तरफ इशारा किया। माँ के चेहरे में से पसीने की बारीक बारीक कतरे रिस रहे थे, जैसे कोरे घड़े में पानी डालने से वो रिसने लगता है। दुपट्टे से माँ अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, पौधे दिन को नहीं रात को बढ़ते हैं कुंदना। क्यों? रात को क्यों? उत्पत्ति के सब काम परमात्मा अंधेरे में करते हैं। और फिर माँ चुप हो गई। कुंदन को माँ से किसी और बात की तवक्को न थी। वो जानती थी, एक पेड़ के साथ अपनी बेटी की बीमार सी मोहब्बत को देखकर माँ अक्सर परेशान हो उठती है। साइकिल को जंगले पर से उठाकर कुंदन बरामदे में पहुंची ही थी कि माँ ने कहना शुरू किया, फिर किया ना वही खलजगन लक्की ने। लक्की कुंदन की क्रिश्चियन नौकरानी थी। कुंदन ने वहीं रुकते हुए कहा, क्या मतलब? और फिर जैसे अपने आप समझ गई, शुरू हो गया? हाँ। कब से? जब से पड़ोस के माली से तुम्हें टेलीफोन कराया। और माथे पर हाथ मारते हुए माँ नीचे फर्शी पर बैठ गई। हालांकि पास ही बरामदे में मुलाकातियों के लिए रखी हुई आधे दर्जन बेत की कुर्सियां पड़ी थीं। यह हरकत औरतें उस वक्त करती हैं जब कोई मरने वाला हो या मर चुका हो। उधर लक्ष्मी अपने क्वार्टर में कराह रही थी, इधर माँ गालियां बके जा रही थी। उसकी आखिरी गाली थी छिनार। जब ही लक्ष्मी की चीख सुनाई दी तो माँ और कुंदन दोनों मुंह उठाकर अंधेरे में देखने लगी, जैसे लक्ष्मी सामने तड़पती हुई नजर आ रही हो। शायद दर्द ज़ेह में मुब्तला औरत कहीं भी हो, दूसरी सब औरतों को दिखाई देने लगती है। कुंदन ने एकदम घबरा कर माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, सुन रही हूँ। माँ ने अपने बूढ़े चर्रखचूं घुटनों पर हाथ रखकर मुश्किल से उठते हुए कहा और गिरते गिरते बची, मुझे भी कान दिए हैं परमात्मा ने। वो बोली और सचमुच ही अपनी बात को सच साबित करने के लिए दोनों हाथ कानों की तरफ उठा दिए। क्या जज्बा था कि दूसरी चीख के साथ ही माँ भी चिल्ला उठी, मरती है तो मर जाए, क्यों नहीं दिन के वक्त बताती रांड, पार साल भी ऐसे ही किया था। माँ बोले बगैर भी न रह सकती थी। कैसे खूनो खून हो गए थे मेरे हाथ पैर। कपड़े जो नौचंदी में बनवाए थे, तुमने पैसे भेजे थे, मैं इसके बाप की दाई हूँ। फिर माँ के पैर क्वार्टर की तरफ उठ गए। फिर वो लौट भी आए। चीख, जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद सुनाई दे रही थी, मुसलसल हो गई। कुंदन के पेट में भी जैसे कोई आजार पैदा हो गया और तनाबें सी खिंचने लगी। सामने हाथ रखते हुए वो बोली, तू समझती क्यों नहीं माँ, वो गरीब है, पैसे वाले 100 दारू कर सकते हैं। और कुंदन आप ही क्वार्टर की तरफ चल दी।
جب ماں نے لپک کر اسے بازو سے تھام لیا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولی، کندنا، اور پھر کوارٹر کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کام تیرے ایسی کچی کنواری کا ہے؟ ماں لکھی کے پاس جانا بھی چاہتی تھی اور اپنی اہمیت کو جتانا بھی۔ جاتے ہوئے وہ منہ میں کچھ بکے جا رہی تھی۔ صرف ایک یہ لفظ کندن کے کان میں پڑا، چھنار۔ کہیں سے کوئی چمگادڑ اڑا اور ڈرائنگ روم کے اندر پیرا بولا کی شکلیں پیدا کرتا ہوا سامنے پہاڑیوں کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں سے باہر اڑ گیا، جس میں ایک روز پہلے کی بارش کی وجہ سے بھمبٹ در قطار اندر آ رہے تھے اور 100 واٹ کے بجلی کے ہنڈے سے ٹکرا کر زمین پر ڈھیر ہو رہے تھے۔ جب وہ گرتے تو پتہ بھی نہ چلتا، صرف دیکھنے سے یوں لگتا جیسے زمین اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اور لمحوں کا ایک ٹیلا بن رہا ہے۔ کندن کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اور انتظار کرنے لگی۔ روشنی میں تو اونچ نیچ سب نظر آتا ہے، مگر اندھیرا ایک عجیب قسم کی یکسانیت پیدا کرتا ہے۔ صرف اس کے عادی ہو جانے پر مصیبتوں کے ہلکے خاکے اور گہرے خاکے دکھائی دیتے ہیں، جو اس یکسانیت میں اور بھی تاکید کا عالم پیدا کر دیتے ہیں، اور آدمی گھبرا کر کھڑکی چھوڑ دیتا ہے اور ایک بے پناہ حبس سے بچنے کے لیے کسی کا بھی گریبان پھاڑ دیتا ہے۔ کندن واپس آ کر صوفے میں بیٹھی تو یوں معلوم ہوا جیسے صوفے کے بازو اوپر اٹھے اور ایک حسین لڑکی کو آغوش میں لے لیا۔ کندن انتظار کرنے لگی۔ پہلے تو انتظار ٹک ٹک کرتا رہا، پھر وہاں کے کیتھولک مشن کے گرجے میں لگے ہوئے گھڑیال کی طرح بجنے لگا۔ چیخیں تھم چکی تھیں۔ شاید ماں کے پہنچ جانے سے لکھی کا حوصلہ ہو گیا تھا، یا شاید بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ نہیں، بچہ اس دنیا میں آتا تو ضرور روتا۔ شاید ماں کو گرم پانی کی ضرورت پڑے۔ کندن لکھی کی کھولی تک جا پہنچی، لیکن سوائے ماں کے بڑبڑانے کے اور کوئی آواز نہ سنائی دی۔ وہ ضرور گالیاں تھیں جنہوں نے اس سانحے کے پیش نظر بے شکل صورت اختیار کر لی تھی۔ بیچ میں کندن کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی لکڑی کو چیرنے کے بجائے زمین پر مار مار کر توڑ رہا ہو۔ پھر لکھی کے ہونگنے کی آواز، جیسے اس نے افیون کھائی ہو اور اصل کی تائید اور نقل کی تردید کرنے کا جتن کر رہی ہو۔ کندن نے اپنے بدن میں سے کوئی بجلی جھٹکی اور بنگلے کی طرف مڑ آئی۔ راستے میں سرجو کی طرف دیکھا تو اسے ایک بچہ دکھائی دیا، جس سے ڈر کر وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ تھوڑے حواس بجا ہوئے تو کندن تپائی پر پڑی ہوئی کتابیں الٹنے پلٹنے لگی۔ اس پر کھڑکی میں سے آنے والے بے شمار لمحے بکھرے پڑے تھے، جن کے پر جھلسے ہوئے تھے اور بدن مردہ۔ کندن نے اوپر کی کتاب کو صاف کیا، جس کا عنوان تھا مرد عورتوں کے بغیر۔ اس نے کتاب کھولی، پہلی چند سطریں پڑھیں اور پھر بند کرتے ہوئے سوچنے لگی، عورتیں مردوں کے بغیر۔ فادر ولیم اسکول کی وائس پرنسپل کماری کندن ایم اے ٹی ڈب کے بنگلے میں 3 عورتیں تھیں اور تینوں ہی مردوں کے بغیر۔ پہلی ماں سبھاشنی، جو اب 66 سال کی ہو چکی تھی اور بے شمار لمحے اس پر ڈھیر ہو کر تہیں جما چکے تھے۔ اس کا نام آج کل کی لڑکیوں کا سا تھا، لیکن اب تک اس نام کی سب لڑکیاں بوڑھی ہو چکی تھیں۔ نئے نام پرانے ہو چکے تھے اور نئی طرز کے وضع نہ ہوئے تھے، اور لوگ مجبور ہو کر پرانے ناموں پر لوٹ آئے تھے، جیسے کندن، جو نام کبھی بوڑھا تھا مگر اب جوان ہو چکا تھا، 25-26 برس کا اور خوبصورت اور دمکتا ہوا۔ سبھاشنی بدوا تھی اور کندن یتیم۔ اس نے تو باپ کا منہ بھی نہ دیکھا تھا اور زندگی بھر اس کے لیے تڑپتی رہی تھی۔ ابھی وہ پیٹ ہی میں تھی کہ ماں کے بیان کے مطابق کندن کا باپ چل بسا تھا۔ اس صدی کے شروع میں جو پلیگ پھیلی تھی، اس نے موت میں سچ اور جھوٹ کو برابر کر دیا تھا، عجیب سی یکسانیت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے جب مشن میں فادر مائیکل آسمانی باپ کے بارے میں باتیں کرتا تو کندن ہمیشہ سوچنے لگتی، وہ تو مر چکا ہے کسی زمینی پلیگ میں، اور جب اسے کہا جاتا آسمانی باپ لافانی ہے، وہ کسی پلیگ میں نہیں مر سکتا، تو وہ اسے ڈھونڈنے کے سلسلے میں قریب کے کسی بھی مرد پر عاشق ہو جاتی، چاہے وہ کیتھولک چیپلن ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کیتھولک پجاری کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ کئی بار کندن نے چچا، تاؤ اور ددیحال کے بارے میں پوچھا، لیکن ماں نے ہمیشہ دریچے سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ دیا، سب مر کھپ گئے دوسری پلیگ میں۔ تیسری پلیگ کب آنے والی تھی؟ اور پھر ایکا ایک ہی متجسس نگاہیں کندن پر پھینکتی ہوئی ماں پوچھنے لگتی، تو کیوں پوچھتی ہے؟ ایسے ہی، کندن جواب دیتی اور پھر کہہ اٹھتی، آج ٹیچر نے مجھے یہ ریشمی رومال دیا تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔
सुभाषिनी ने अपना रंडापा अपने चचेरे भाई अमोलिक राम के यहाँ काट दिया था, जो अमृतसर में लाहौर और तिब्बत से आए हुए कुट का व्यापार करता था। कुट, जो मरते हुए आदमी में भी एक बार तो जिंदगी की लहर दौड़ा देती है। वो मरता जरूर है, लेकिन उससे पहले वसीयत कर जाता है। सुभाषिनी ने कुंदन के साथ साथ अपनी भतीजियां और भतीजे खिलाए थे और उसके एवज रूखे सूखे टुकड़े पाए थे। इसीलिए कुंदन की लोरियां उसके लिए भजन हो गई थीं। रूखा सूखा राम का टुकड़ा, सेठा किया और सिलोमा किया। वो भाभी के फटे पुराने पहनती थी तो अक्सर बाहर न निकल सकती थी, क्योंकि उसका जिस्म जूं का तूं भरा हुआ था। हालांकि भाभी का खर्च चांद की तरह से घटता बढ़ता रहता था। भाभी के कपड़ों में फंस फंसा कर सुभाषिनी बरहना मालूम होती थी। वो हमेशा एक जुर्म के एहसास और अजियत पसंदी के जज्बे में नीचे ठंडे फर्श पर सोती थी, और एक रहबानियत सी उसके जज्बात पर छाई रहती, जिसमें उदासी भरी एक तसल्ली थी। उसे उस हिद्दत का एहसास ही न था जो मर्द के साथ वाली चारपाई पर सोने से औरत के बदन में अपने आप पैदा होती रहती है। फिर सोते में कभी तकिया और लिहाफ वगैरह होते थे और कभी न होते थे। सिवाय सर्दी के मौसम में उनकी ज़रूरत ही क्या थी। फिर सुभाषिनी सोती ही कहाँ थी, जागती भी कहाँ थी। वो तो ख्वाब और बेदारी के अतराफ में रोती हंसती रहती और भजन उसका सहारा होते। जब नयन से नींद गंवाई, तकिया लीफ बिछौना क्या, आखिर समझ बूझ कुछ सोच प्यारे, प्यार किया तो रोना क्या। भाभी की गालियों को सुभाषिनी ने घी की नालें समझा और मार पीट धक्कों को फूलों की छड़ियाँ, और यूं कुंदन को पढ़ाया। बाकी वो वजीफ़ों और सरकारी ग्रांटों से आगे बढ़ती बढ़ती अमेरिका तक जा पहुंची। वो खूबसूरत तो थी ही, उस पर तालीम ने उसके हुस्न को और भी सैकल कर दिया था। आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें बीसियों शक थे और वसवसे। एक अजीब से इर्तिका में उसकी आंखें कानों तक खिंचाई थीं। मालूम होता था सामने जाती है तो पीछे भी दिखाई देता होगा, या वो ऐसे ही देखती रहती थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। बाप न होने से लड़कियों को कैसी कैसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बावजूद 12-13 बरस ही की उम्र में कुंदन को एक ऐसे मर्द के सिलसिले में तजुर्बा हुआ था जिसके बारे में वो कभी सोच भी न सकती थी। शायद वो मर जाती, मगर कुठ ने उसकी ज़िंदगी बचा ली ताकि वो बड़ी होकर यूकलिप्टस का पेड़ बो सके। ये सब एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना कुंदन पढ़ाई ही को शादी न समझती। तीसरी औरत लक्की थी, क्रिश्चियन। वो 31 बरस की थी और मेहनती होने की वजह से तंदुरुस्त। उसका असल नाम लक्ष्मी रामदास था और उसके शौहर का नाम सिद्धू, मगर कमेटी और गिरजे के रजिस्टरों में रामदास कुछ यूं चढ़ा कि फिर न मिटा, और लक्की आज तक न बता सकती थी कि रामदास उसके बाप का नाम था या किसी पहले शौहर का। कभी वो उसे शौहर का नाम बताती और कभी बाप का, और फिर एक अबतरी के आलम में मेरे बाप का भी वही नाम था जो मेरे मर्द का। लक्की का ये तीसरा मर्द सिद्धू वहाँ से 51-52 मील दूर किसी कोयलरी में काम करता था। वो साल में सिर्फ 1-2 बार आता, जब उसके कपड़े कोयले और उसकी धूल से अटे होते और चेहरे पर सियाहियाँ खंडी होती, कुछ तो कोयले की और कुछ ऐसे जराइम की जिनका वो बेख्तियार मुर्तकिब होता। इन बातों के कारण वो आप ही अपना हमजाद मालूम होता था। वो आता तो निहायत ही बदसूरत दिखाई देता, और जब ना आता तो उससे भी ज़्यादा बदसूरत। सिद्धू का भूत बंगले में दिखाई पड़ते ही माँ सुभाषिनी और कुंदन पंजे झाड़ कर लक्की के पीछे पड़ जाती। क्यों तू हर बार इसके साथ रास रचा बैठती है? जब वो तेरी जिम्मेदारी लेता है न तेरे बच्चों की, अपने। सब मर्द एक ही रस्सी से फांसी दिए जाने के काबिल हैं। मर्द। लक्की फटी फटी निगाहों से देखने लगती। कभी सब गलत और कभी सब ठीक मालूम होने लगता। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रही हैं। सब मर्द इस काबिल हैं कि मैं एक और कर लूँगी, मगर नहीं, वो भी तो। फिर वो एकाएक ही खफा हो उठती और अपना हाथ जूती की तरफ ले जाती। उसके बाद सिद्धू का हमजाद उसकी तरफ आता, नम आंखें लिए, हाथ जोड़े, और लक्की का हाथ जूती की तरफ जाने लगता। फिर वो देखती, जब तक सिद्धू का हाथ लक्की के बदन पर पड़ता और लक्की की गिरफ्त ढीली हो जाती, आंखें बंद होने लगती और वो बेदम सी होकर गिर जाती। उसे जब ही पता चलता जब उसके पेट में कीड़ा रेंगने लगता। क्रिश्चियन होने के नाते लक्की में सब्र था और शुक्र भी, लेकिन कुंदन न क्रिश्चियन थी, न मुसलमान और न हिंदू। वो एक तालीम याफ्ता लड़की थी। वो सोचती, क्या बकवास है,
بچہ ہمیشہ عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک دن تو آئے گا جب چاند، زحل اور مشتری تک پہنچنے والے عورت کی سوچ بچار کے افلاک پر پہنچیں گے اور مرد کے ہاں بھی بچہ پیدا ہونے کا سامان کریں گے۔ آخر سارا سلسلہ تقلب ہی کا ہے نا، مگر ایسے میں تو داڑھی اگائے گی۔ ماں گرتے پڑتے چلی آئی۔ اس کے کالے بھورے بال بھیگے ہونے پر بھی بکھرے ہوئے تھے، کچھ منہ پر، کچھ جھکے جھکے شانوں پر۔ اس نے کس قدر جلدی میں اپنے ہاتھ پیر خون سے صاف کیے تھے۔ اس پر بھی بانات کی قمیص پر ایک چھچڑا لگا ہوا تھا جس کے بارے میں وہ نہ جانتی تھی۔ وہ گالیاں دے رہی تھی، تیز تیز اور بے ربط۔ اس کی آخری گالی تھی، ایک اور لڑکی چلی آئی۔ کندن چونک کر اٹھی۔ بچہ پیدا کر دینے کے بعد سنبھالنے کا کام کندن کا تھا۔ جب وہ لکھی کے کوارٹر کی طرف لپکی تو ماں کہہ رہی تھی، ایک لائسن لے لو کندن، اب کہ وہ حرامی آیا تو میں اسے گولی مار دوں گی۔ اور ماں سبھاشنی اپنے تخیل میں لاش دیکھ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، جیسے ہر عورت اپنے بیٹے کی سرزنش کے بعد خود رونے بیٹھ جاتی ہے۔ سرجو لہراتا رہا۔ صبح و شام اسکول جانے سے پہلے اور لوٹنے کے بعد کندن اس کے پاس رکتی اور اس کی نرم سی چھال پر ہاتھ پھیرتی، پیار کرتی، اور ماں سبھاشنی دیکھتی، پکارتی، کندنا اب آ بھی جا۔ سرجو اب 20-25 فٹ لمبا ہو گیا تھا، کہیں 16-17 فٹ اونچا جا کر تو اس کے تنے پھوٹتے تھے اور پتے پھلیوں اور تموں کی طرح عموداً لٹکے رہتے، جس کے کارن دوپہر کے سمے جب سائے کی ضرورت ہوتی تو سرجو بیکار ثابت ہوتا۔ البتہ پہلے اور پچھلے پہر جب چھاؤں یوں ہی بدن میں کپکپی پیدا کرتی، تب یہ بھی لامبے اور گھنیرے سائے پیدا کرنے لگتا، اور لکھی کی تینوں چاروں بیٹیاں ریل ریل کھیلتی ہوئی ایک دوسرے کا فراک تھامے نیچے سے ننگی پیڑ کے نیچے چلی آتی۔ اس کی آخری بیٹی ریوڑی بھی اپنا گول مٹول اور چپٹی دار چہرہ لیے سرجو پیڑ کے نیچے سے ریت کے لمحے اکٹھے کرنے لگتی۔ کندن نے ماں کے کہنے پر بندوق کا لائسنس تو نہ لیا تھا، البتہ ایک اور بندوبست کیا تھا جو بندوق سے بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بندوق تو رات کے وقت بیکار بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہتھیار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس نے چاکلیٹ کے رنگ کا ایک کتا رکھ لیا تھا جس کا منہ خوفناک تھا اور جبڑے کالے، جن میں سے 1 فٹ کی زبان ہمیشہ باہر لٹکی رہتی تھی۔ جیگوار بہت موڈی کتا تھا۔ سدھو کو بنگلے میں آنے دینا تو کجا، کندن کو بھی اندر آنے کے لیے اس سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ بچیوں سے جیگوار البتہ مانوس ہو چکا تھا کیونکہ وہ 24 گھنٹے بنگلے میں رہتی تھی۔ ایک دن لکھی کو اکائیاں آنے لگی اور بہت ادھر ادھر کی کرنے کے باوجود ماں کو پتہ چل گیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ لکھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکتی تھی۔ اس نے بڑی سے بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ اپنے مرد کے پاس نہیں گئی۔ ماں سبھاشنی اور کندن جانتی تھیں کہ ریوڑی کے بعد سدھو بنگلے میں نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ لکھی نے چوری چھپے کوئی اور مرد کر لیا، مگر لکھی انکار کرتی تھی۔ وہ یہ بات بھی سچ کہتی تھی کہ اس نے کسی مرد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بنگلے میں کوہرام مچ گیا۔ لکھی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور ماں بیٹی آپس میں لڑنے لگی۔ ماں اس کتیا کو باہر پھینکوا دینا چاہتی تھی، مگر کندن اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے بچے لے کر وہ کہاں جائے؟ ماں نے اپنے بھائی امولک رام کے ہاں چلے جانے کی دھمکی دی۔ کندن نے بہت سمجھایا، پیروں پڑی، لیکن جب ماں باپ کی ہمسائی ہونے کو تیار نہ ہوئی تو کندن نے صاف کہہ دیا، اچھا ماں، تم جاؤ تو جاؤ، میں لکھی کو نہ نکالوں گی۔ اس پر ماں خوب دھاڑے مار کر روئی، یہ بیٹی میری ماں کا جانا سہ سکتی ہے لیکن لکھی کا نہیں، لکھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ جب ہی ماں کو بھابھی کے ظلم یاد آئے اور اس نے بیٹی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور سفید بالوں کا واسطہ دے کر معافی مانگ لی۔ لیکن پھر لکھی سے وہی پوچھ گچھ شروع، سچ بتا، کہاں سے لائی ہے؟ کہیں سے نہیں، لکھی کہتی، اگر میں نے پاپ کیا ہو تو خداوند یسوع میری چاروں بیٹیوں کو لے جائیں۔ بیٹیوں کا کیا ہے؟ ماں کہتی، وہ تو ہر عورت چاہتی ہے۔ کندن ایک جھٹکے کے ساتھ بات کاٹ دیتی۔ ماں ماں کندن کی طرف دیکھتی، میں بھی تیری بیٹی ہوں۔ کندن آنکھوں میں شکایتیں حکایتیں لیے ہوئے ماں سے کہتی، تو چاہتی ہے پرماتما مجھے لے جائیں؟ ماں سبھاشنی کندن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تاکہ وہ اس سے زیادہ اشبھ اور اوگت والی بات نہ کہہ سکے، اور پھر اپنی بیٹی سے لپٹ جاتی، کہتی ہوئی، کندنی، اور پھر تو میری بات نہیں سمجھتی؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں۔ میں بھی سوچتی ہوں میں کیوں اس سنسار میں چلی آئی، کیوں نہ پیدا ہوتے ہی مر گئی۔
اس بات کے مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد صبح کاذب کے قریب جیگوار بہت غرایا، بہت بھونکا، لیکن وہ لوہے کی ایک موٹی سی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ برآمدے کے جس ستون کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا اپنی جگہ سے ہل گیا، مگر زنجیر نہ ٹوٹی۔ اس کے یوں بے تحاشا بھونکنے سے ماں اور کندن نے لیمپ ہاتھ میں لے کر ایک دو بار باہر جھانکا بھی، مگر کچھ نہ دکھائی دینے پر خاموش ہو گئیں۔ صرف ماں نے اتنا کہا، یہ جیگوار کو آج ہوا کیا ہے؟ جانے، بہت ہی بھونکا ہے، ادھر ہی بھونکتا ہے جس طرف سرجو ہے۔ کندن نے بھی ایک بار ادھر دیکھ لیا، حالانکہ اندھی سی روشنی میں سرجو کی سفید چھال بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کندن بولی، ہاں مائی، جانوروں کو وہ سب دکھائی دیتا ہے جو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اور کندن نے پٹے سے گھسیٹتے ہوئے جیگوار کو اندر ڈرائنگ روم میں باندھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہاں، اب سدھو آ بھی جاتا تو کیا بگڑتا؟ لیکن پاؤں پھٹے جب منہ میں برش لیے، کاندھے پر تولیہ رکھے، نائٹ گاؤن میں ملبوس کندن باتھ روم سے بغلی کمرے میں داخل ہونے لگی تو اسے اپنی نگاہوں کے سامنے یوکلپٹس کے نیچے کوئی سفید سی چیز دکھائی دی۔ وہ پہلے ٹھٹکی اور پھر سنبھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ معلوم ہوتا تھا کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دعا پڑھ رہا ہے۔ جبھی ایک سفید فرغل پورے قد میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ کسی آدمی کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہے؟ کندن نے فرغل سے چند ہاتھ پر رکتے ہوئے پوچھا۔ فرغل نے کوئی جواب نہ دیا، صرف پچھم سے آنے والی ہوا سے وہ تھوڑا سا ہلا۔ کندن ایک قدم اور آگے بڑھی اور اپنی نظروں کے کیمرے کا پورا ڈایافرام کھولتے ہوئے ایک دم چلائی، باب! پھر وہ برش، تولیہ وغیرہ پھینکتے ہوئے دونوں بازو پورے پھیلا کر باب کی طرف لپکی۔ باب جامد و ساکت کھڑا تھا۔ کندن اس سے لپٹ گئی۔ باب، باب! باب کے ہاتھ فرغل میں تھے۔ وہ ساکت تھا۔ اس نے کہا بھی تو اتنا، کیپ اوے۔ کندن بھونچکی رہ کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور نگاہوں میں معمے لیے بابی فشر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دن صاف ہونے لگا تھا اور صبح مشرق کے پرتوں میں اس کی آنکھوں کے نمناک کونے دکھائی دے رہے تھے اور چہرے پر گناہوں کا احساس جو بہت سی غیر فانی چیزوں کی طرح سے کبھی نہیں مرتا۔ کندن نے پوچھ ہی لیا، امریکہ سے کب آئے؟ رات، بابی فشر نے وہیں سے جواب دیا، پینم سے، پھر مائیکل کی کار میں۔ کندن ایکا ایک ہی بھڑک اٹھی، غصے اور رقت میں ڈوبی ہوئی آواز سے بولی، کیوں آئے تم؟ کیا ضرورت تھی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ بابی فشر جوں کا توں کھڑا رہا۔ کندن نے ہانپتے ہوئے پیچھے کی طرف آواز دی، جیگوار! جیگوار کندن کے پکارنے سے پہلے ہی بھونک رہا تھا۔ اسے کوئی بو آ گئی تھی اور وہ زنجیر توڑا توڑا کر باہر آنے اس اجنبی کو کچا چبا جانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کندن اسے کھول کر فادر فشر پر چھوڑ دینے کے لیے لپکی، لیکن پھر لوٹ آئی اور سامنے دکھائی دینے والی برف کی سل پر یورش شروع کر دی۔ وہ سلیں توڑ رہی تھی اور چلا رہی تھی، باب، باب، بولو، کچھ تو بولو۔ کندن کا جسم ساتھ لگتے ہی فادر فشر کی پاکیزگی کے ہمالے اور اس کے وطن کے اینڈیز پگھلنے پسیجنے لگے۔ چند لمحے پہلے سردی میں ٹھٹھرنے والے دو جسموں پر کوئی لحاف سے چلے آئے، جنہیں اتار ایک طرف پھینک کر باب بولا، پرے ہٹ جاؤ، تم عورتیں سمجھتی ہو مردوں کے عصمت ہی نہیں ہوتی۔ کندن نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بابی کی روح میں جھانکا اور کانپتی ہوئی منت اور آہوزاری پر اتر آئی، میں نے عورت ہو کر تمہیں معاف کر دیا باب، اور تم، میرے اور تمہارے درمیان میں عورت ہوں۔ بابی اپنا آپ چھڑا کر سینے پر کراس پیدا کرتا ہوا چل دیا اور کندن پھاٹک تک اس کے پیچھے بھاگتی پکارتی گئی، باب، باب! اور جب باب نہ پلٹا تو کندن وہیں کھڑی ہو گئی اور اسے جاتی دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا شاید، اور اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں پکارا، فادر! اور اس کی آواز بے شمار گھاٹیوں اور ان کی سیاہ تہوں میں گرتی جذب ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ ماں نے باب فشر کو نہ دیکھا تھا۔ بٹیا، تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ کندن نے اپنی آنکھوں سے مایوسیاں پوچھ ڈالنے کی بیکار کوشش کی اور نیچے دیکھتی ہوئی بولی، اپنے آپ سے۔ لکھی پر اب تک سوالوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ سچ بتا، کون تھا؟ یہ اپجس کی گانٹھ کہاں سے لائی؟ تم تو یہ مت پوچھو ماں۔ ماں ایکا ایکی ڈر گئی۔ اس نے بیٹی کے چہرے پر دیکھا اور کچھ مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کندن نے بالقصد چہرے پر ایک معصومیت لاتے ہوئے کہا، ہم عورتیں ہیں،
ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ماں، کیا یہ کافی نہیں کہ وہ بچہ ہے؟ اگر پھر لڑکی ہو گئی تو؟ لڑکی کیا انسان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے مگر… اور پھر سب باتیں ان چند سوالوں میں گم ہو گئیں جو عورت سے ازل سے پوچھے جا رہے ہیں اور ابد تک پوچھے جائیں گے، جن کا وہ کبھی جواب دے گی اور کبھی نہ دے سکے گی، اور دے گی بھی تو اس پر ہزاروں دباؤ ہوں گے، سماجی، اخلاقی، اور بچے کو کچھ پتہ نہ ہوگا، اور ماں ڈری سہمی رہے گی۔ گرجے میں لکھی نے کنفیشن کیا تو ایک اور ہی صورت پیدا ہو گئی، جس نے فادر مائیکل، فادر روبیلو، سسٹر سپیریئر انجیلا کو بھگدڑ میں ڈال دیا۔ بابی فشر ابھی تک یہیں تھا اور دم سادھے ہوئے باتیں سن رہا تھا۔ لکھی نے کہا، وہ خواب میں آیا تھا۔ اس پر معاملہ اور ابتر ہو گیا۔ کون؟ سسٹر اینجلا نے پوچھا۔ کندن بھی وہیں تھی۔ اس نے لکھی کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ سدھو؟ اس نے کہا، مگر لکھی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سب اور بھی حیران ہو کر جواب کے منتظر ہو گئے۔ لکھی نے اچٹتی ہوئی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکاتی ہوئی بولی، رام داس۔ کمیٹی اور گرجے کے رجسٹروں میں رام داس ہی کا نام تھا۔ لکھی قسمیں لے رہی تھی جن پر کوئی یقین کرے تو مرے، نہ کرے تو بھی مرے۔ شاعر ربانی کی یہ شرکت ختم ہوئی۔ حیران و پریشان کندن نے سسٹر اینجلا کو ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، خواب میں آیا تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے سسٹر؟ سسٹر اینجلا نے خود بوکھلاہٹ کے عالم میں ایک محمل سا جواب دیا، کیوں نہیں، اگر سچ کہتی ہے لکشمی رام داس۔ فردن فردن فادر روبیلو اور فادر مائیکل نے بھی کچھ ایسے ہی جواب دیے۔ گرجے سے باہر سلیٹ سے بنے ہوئے راستے پر کندن نے فادر فشر کو پکڑ لیا اور پوچھا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ فادر فشر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کندن سے کہا، نہیں۔ کندن چونک گئی اور بولی، فادر، تم ایک کیتھولک پادری ہو کر اس بات کو نہیں مانتے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خدا کے بیٹے اور انسان کے بیٹے میں فرق ہے۔ میرا خیال ہے کہیں رات کے وقت سدھو چپکے سے چلا آیا ہوگا۔ کندن کو ماں کا فقرہ یاد آیا، اتپتی کے سب کام پرماتما اندھیرے میں کرتے ہیں۔ مگر فادر فشر کو آخر حد تک پہنچانے کے لیے کندن بولی، سدھو یا رام داس؟ سدھو۔ رام داس کیوں نہیں؟ رام داس کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کا کوئی وجود نہیں، وہ تو صرف نام ہے رجسٹر میں۔ ہاں مگر… کندن نے ضد کی، آیا بھی تو لکھی کو پتہ نہ چلا ہوگا۔ تم تو جانتی ہو، فادر فشر نے کندن کی نگاہوں کو ٹالتے ہوئے کہا، پھر خواب کتنا گہرا ہو جاتا ہے۔ کندن جذبات سے معمور ہو گئی۔ باب، اس نے کہا، تم ایسا سمجھتے ہو تو کیوں نہیں یہ مشن چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں شادی… باب فشر نے کندن کو وہیں روک دیا، صرف اتنا کہہ کر، نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے باب؟ اس دنیا کے سب دھندے کرتے ہوئے آدمی پادری سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ یسوع… باب نے پھر ٹوک دیا، تم نہیں سمجھ سکتی۔ اور فادر فشر ایک ایک قدم سے دو دو سلیٹیں پھاندتا ہوا واپس گرجے میں چلا گیا، پھر میری کے حضور میں دعائیں کرنے، رات کو اپنے مجرد بستر پر سونے، اور روز آدھی رات کے وقت اٹھ کر شیو بنانے اور پھر سو جانے۔ اس کے کچھ دن بعد فادر فشر ہمیشہ کے لیے میڈیسن وسکانسن چلا گیا۔ اب کے زچگی کے سلسلے میں لکھی کو بہت کڑی ہدایات تھیں، بلکہ کندن نے ایک سستی مگر چست چالاک سی دایا طے کر رکھی تھی۔ شہر 5 میل دور تھا اور وہاں کے اسپتال کے بیڈز بعض وقت ارجنٹ کیس کے لیے بھی خالی نہ ہوتی تھیں۔ میٹرنٹی کا خرچ برداشت کرنے کی لکھی میں ہمت نہ تھی۔ کندن مدد کر سکتی تھی مگر ایک حد تک، مگر لکھی زچگی کے سلسلے میں کوئی بھی مصارف برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ ماں سبھاشنی نے سیخ پا ہو کر کہا، مر جائے گی کمینی۔ ٹھیک ہے، لکھی نے گھڑا سا سر ہلا دیا، چھٹی ہو جائے گی۔ یہ چھوکریوں کی لام کون سنبھالے گا؟ خدا، جس نے پیدا کیا۔ انہیں پیدا کرنے میں تیرا کوئی ہاتھ نہیں؟ نہیں۔ اور ناک ناک تک بھرے ہونے کے باوجود شرارت سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے لکھی مسکرا دی۔ اس کا مطلب تھا، یہ خدا ہی ہے جو عین وقت پر عقل پھرا دیتا ہے، کسی اپنے ہی کھیل کے لالچ میں۔ اور تو سب ٹھیک تھا، لیکن چتی دار چہرے والی ریوڑی ابھی بہت چھوٹی تھی اور کندن کو اس کی طرف دیکھ دیکھ کر رحم آتا تھا۔ وہ اب تک مکمل طور پر ماں کو اپنا سمجھے ہوئی تھی۔ ماں ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھی اور ماں ہی اس کی روٹی۔ اسے کیا معلوم چند ہی دن کے بعد لکھی اسے نہ پوچھے گی، اس لیے نہیں کہ وہ پوچھنا نہ چاہے گی، بلکہ دوسرے بچے کے سلسلے میں الجھی ہونے کے کارن اسے وقت ہی نہ ہوگا،
اور اگر کہیں لڑکا پیدا ہو گیا تو نہیں، اس بنگلے کا قانون ٹوٹ جائے گا۔ یہ لکھی جانتی تھی، اور سبھاشنی اور کندن بھی۔ دایا دن میں 2-1 چکر کاٹ جاتی تھی تاکہ لکھی کے چہرے پر شکن بھی دکھائی دے تو ماں کو خبر کر دے۔ اس کے ساتھ طے ہی یہ تھا کہ وقت نبھا گئی تو لکھی کی تنخواہ سے 10 روپے کاٹ کر اسے دیے جائیں گے، اور میم صاحب کندن 20 روپے اپنی جیب سے دے گی، اور ساتھ دھوتی بلاؤز یا فراک کا کپڑا، گیدرڈ اسکرٹ۔ ایک دن دوپہر کے قریب دایا آئی تو لکھی ہنس ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ دایا کو خود بہت اچنبھا ہوا، اس نے تو کوئی ایسی بات نہ کی تھی جس پر کوئی ہنس سکے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد لکھی پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ دایا اس کا منہ دیکھنے لگی اور ڈر گئی۔ اس کے پڑوس میں ایسے ہی ایک کنڑی عورت بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گئی تھی، مگر وہ ہنسنے کے سوا اور کوئی بات ہی نہ کر سکتی تھی۔ لیکن لکھی بات بھی کرتی تھی اور ہنستی بھی تھی۔ دایا لکھی کی ہنسی سے مایوس ہو گئی اور سوچتی ہوئی چلی گئی، ابھی ہفتہ بھر کوئی خطرہ ہی نہیں۔ دایا کے جاتے ہی لکھی رونے لگی۔ وہ اتنا ہی روئی تڑپی جتنا وہ ہنسی تھی۔ وہ ایک ایسے جری پن سے جو عورت ہی کا حصہ ہے اپنے درد کو دباتی رہی، حتیٰ کہ شام کے 7 بج گئے۔ کندن اسکول سے لوٹ کر ایک کتاب پڑھ رہی تھی اور کھانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ماں دال بینتی ہوئی رسوئی کی طرف سے کوئی ضروری بات کہنے کے لیے آئی کہ ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ یہ؟ ماں نے کہا۔ لکھی کی آواز، کندن بولی، اور پھر یہ دونوں اندھیرے میں لکھی کے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہائے سربناش، ماں نے ماتھا اور چھاتی پیٹتے ہوئے کہا۔ دایا تو کہہ گئی ہے ہفتے بھر کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد اور ہو ہائے سنائی دینے لگی۔ ماں سبھاشنی کی بے نقط گالیوں کا تانتا بندھنے لگا۔ بیچ میں جیگوار کے بے تحاشا بھونکنے کی آواز شامل ہو گئی۔ لیکن ماں سبھاشنی سکڑا مارے بیٹھی تھی اور اس بات کے انتظار میں تھی کہ کب یہ آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کندنا زندہ تو اس کتیا کو گھر سے جانے نہ دے گی، البتہ مردہ نہ رکھ سکے گی۔ اس نے کندن کو بھی روک لیا۔ اگر تو جائے تو میرا مرا منہ دیکھے۔ کندن رک گئی، لیکن اس کا انگ انگ پھڑک رہا تھا، اور چیخیں سن کر اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھے اور پھر ماں کے ڈر سے رک گئے۔ اس نے ملتجیانہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جو پتھر بنی بیٹھی تھی۔ اندر سے وہ کیوں اور کس بات کے خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا کندن کو بھی اندازہ نہ تھا۔ شاید وہ بھی سل بنی بیٹھی رہتی، لیکن ایک کھلے دروازے میں سے ریوڑی چلی آئی، روتی ہوئی، متوحش اور مادرزاد ننگی۔ کندن سے نہ رہا گیا۔ وہ بولی، میں جاؤں گی۔ کندنا، ماں نے آواز دی، میں کچھ کھا لوں گی۔ اس پر بھی کندن نہ رکی اور کوارٹروں کی طرف لپک گئی۔ ماں کو وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنے بھائی امولک رام کے ہاں چلے جانے کی دھمکی دی تھی، اور کندن اسے ہمیشہ کے لیے بھیج دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آج اسے ماں کے مر جانے کی بھی پرواہ نہ تھی۔ یہ کیا رشتہ تھا کندن کا اور لکھی کا؟ سبھاشنی اٹھی اور اپنی کچی کنواری بیٹی کو اس کریہ منظر سے بچانے کے لیے ریوڑی کو دھکا دے کر باہر نکل گئی۔ 2 گھنٹے ماں بیٹی کشتی کرتی رہیں، تب کہیں 9 ساڑھے 9 بجے ولادت ہوئی۔ حرامی بچہ پیدا ہو گیا، لیکن مرا ہوا۔ وہ لڑکا تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد لڑکے اور لڑکی تو کیا، زندگی اور موت سے بھی بے خبر لکھی ایک میٹھی نیند سو گئی، ایسی نیند جو اس جانکاہی کے بعد ہی آتی ہے اور جس کا احساس مرد کو کبھی نہیں ہوتا۔ کندن کو یاد آیا، لکھی نے ایک بار دعا مانگی تھی، خدایا ایک بار، صرف ایک بار میں لڑکا پیدا کر کے دیکھ لوں، چاہے وہ مرا ہوا ہو۔ رات کے اندھیرے میں حقیقت کی راہیں ٹٹولتی گرتی پڑتی ہوئی کندن مشن میں پہنچی، جہاں مقدس مریم اور اس کے اور بھی مقدس بچے کا آئیکن تھا، جس کے سامنے وہ دراز ہو گئی۔ وہ جو ایک کرسچن سے بہت بڑی تھی۔ دائیں بائیں طرف 2 بڑی سی موم بتیاں کانپنے لگیں، جن سے آئیکن متحرک ہو گیا، اور مقدس ماں بچے کو گود میں لیے کندن پر مسکرانے اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ جبھی فادر مائیکل آیا اور کندن کو مسیح کی بھیڑوں میں شامل ہوتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ جبھی اس کے ہونٹ بھج گئے اور اس نے بچے کا فاتحہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کرسچن ہوئے بغیر مر گیا تھا۔ شراب اور پانی کے ساتھ اس کا بپتسمہ نہ ہو سکا تھا۔ صبح کندن کو ایک اور ہی مسئلہ درپیش تھا۔ بچہ کرسچن تھا اور نہ مسلمان نہ ہندو، کون اسے اپنے قبرستان میں دفنانے دے گا، شمشان میں جلانے دے گا؟ ہر کوئی یہی پوچھے گا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ماں نے بنگلے کے ایک کونے میں گڑھا کھود لیا۔ بچے کو دفنانے کے لیے لکھی گھسٹتی ہوئی چلی آئی۔
اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک کھوکھا تھا جس میں مشینریوں کے لیے شراب آئی تھی اور جسے انہوں نے بپتسمے وغیرہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہی کھوکھا بچے کا تابوت بنا۔ کھوکھے میں بچے کو ڈالنے سے پہلے لکھی نے ماں سے کہا، ماں، ایک بار، صرف ایک بار مجھے میرا بیٹا دے دے۔ ماں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بچے کو لکھی کے بڑھے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا۔ لکھی نے بچے کو گود میں لے لیا، اس کی طرف دیکھا اور ایک جھک کر اس کے لڑکے پن کو چوم لیا اور پھر اسے ماں کو لوٹاتے ہوئے بولی، لے ماں۔ تابوت کو گڑھے میں اتار کر اس پر مٹی ڈالی گئی تو وہ بھی لمحوں کا ڈھیر ایک ٹیلا بن گیا۔ کندن کندن کہاں تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیچے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں سرجو کا ایک بوٹا تھا جسے وہ کہیں سے کھود لائی تھی۔ یہ اس پر لگا دو ماں، وہ بولی۔ ماں نے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کھرپی گر گئی۔ اس نے ایک تیز سی نظر سے سرجو یوکلپٹس کے پیڑ کی طرف دیکھا اور پھر ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں میں ایک جست کے ساتھ اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ ماں بیٹی دونوں ایک مشترک غم میں رو رہی تھیں۔ سب باتوں سے فارغ ہو کر بنگلے کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے ماں نے کندن سے کہا، بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب تو شادی کر لے۔ کندن ماں کی آنکھوں میں دھنستے ہوئے بولی، جب تم نے کیوں نہ کی ماں؟ تم جو تھیں میرا سب کچھ، ماں نے جواب دیا اور نظریں بچا لی۔ کندن نے ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بولی، ادھر میری طرف دیکھو مائی، میں شادی کروں گی۔